आहत चीमा वो तोता है जिसके अंदर शहबाज शरीफ की जान है। ये शहबाज शरीफ का फ्रंट मैन। उसे किसी कोर्ट से सजा तो नहीं हुई और उसकी जनाब वो तस्वीर जो है वो शाये की गई। शहबाज शरीफ इसमें शामिल है। वो तो एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। शहबाज शरीफ को चाहिए था इन पे पर्चे कराता। चीफ जस्टिस साहब से कहा है कि आप इसके ऊपर एक्शन लें। अस्सलाम वालेकुम, न्यूज़ आई में खुश आमदीद। मैं हूं जवाद अहमद सिद्दीकी। नाज़रीन, नैब ने साबिक डीजी LDA आहत चीमा को करप्शन इल्जामात पर गिरफ्तारी के बाद अब 11 रोजा रिमांड पर जेल भेज दिया है। आहत चीमा की निशानदेही पर ही नैब ने ठेका लेने वाली कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव शाहिद शफीक को भी गिरफ्तार कर लिया है। आहत चीमा की गिरफ्तारी के बाद पंजाब हुकूमत ने नाज़रीन काबीना का हंगामी इजलास भी तलब किया और नैब के इस इक़दाम को इख्तियारात से तजावुज़ भी करार दिया। शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार किया। तर्जुमान पंजाब हुकूमत ने यह कहा कि आहत चीमा बेहतरीन अफसर हैं। अगर नैब को आहत चीमा से शिकायत थी तो चीफ सेक्रेटरी को लिख कर बता देते, आहत चीमा खुद पेश हो जाते। वज़ीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि कुछ ताकतें नैब को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। पंजाब हुकूमत की रिट को चैलेंज किया जा रहा है। नैब की जानिब से हर इदारे और हर कंपनी को नोटिस भेजे जा रहे हैं ताकि तरक्की का अमल रोका जा सके। दूसरी जानिब अपोजिशन जमातें हैं जिन्होंने आहत चीमा की गिरफ्तारी को ऐसा इक़दाम करार दिया और यह कहा कि आहत चीमा खादिम आला के फ्रंट मैन हैं। अपोजिशन जमातों के नजदीक हुक्मरानों को अब डर यह है कि आहत चीमा उनके खिलाफ वादा मुआफ गवाह न बन जाएं। तहरीक इंसाफ ने पंजाब असेंबली में आहत चीमा के खिलाफ करारदाद भी जमा करवाई, जबकि वजीर कानून पंजाब भी ये इंदिया दे चुके हैं कि आहत चीमा के हक में करारदाद लाई जाएगी। हैरत हमें नाज़रीन इस बात पर होती है कि आसिफ अली जरदारी के दस्तरास डॉक्टर आसिम हुसैन की गिरफ्तारी पर यही मुस्लिम लीग नून थी जो हकीकी एहतसाब का राग अलाप रही थी। उस वक्त के वजीर दाखिला चौधरी निसार साहब ये फरमा रहे थे कि एक शख्स के लिए कराची ऑपरेशन को मुतनाज़े बनाया जा रहा है और आज एहतसाब अदालत ने हमने देखा डॉक्टर आसिम हुसैन पर फर्दे जुर्म भी आयद कर दी और यही नैब तहरीक इंसाफ के रहनुमा अलीम खान को भी नोटिस जारी कर चुकी है। आज ही खुसूसी अदालत ने परवेज मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी केस की 8 मार्च को समाअत भी मुकर्रर की है और आज ही की इत्तलात ये हैं कि नैब की दरखास्त पर वजारत दाखिला ने जनरल रिटायर्ड जावेद अशरफ काजी का नाम ECL में डाल दिया है। तो बज़ाहिर इदारों की इस बिला तफरीक कार्रवाइयों के बावजूद नाजरीन पंजाब हुकूमत आहत चीमा की गिरफ्तारी पर आहोबुका क्यों कर रही है और मुस्लिम लीग नून की तरफ से इदारों पर जानिबदारी का इल्जाम क्यों लगाया जा रहा है। सवाल यह भी पैदा होता है इदारों की इस बिला तखसीस और बिला इम्तियाज कार्रवाई इस बात का सबूत है कि इदारे अब शख्सियात के साए से निकल आए हैं या फिर बकौल राना सनाउल्लाह साहब ये महज एक हिसाब बराबर करने की ही कार्रवाई है। इसी पर बात करेंगे, आपसे मेहमानों का भी तारुफ करवाएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आपसे मेहमानों का तारुफ करवाता हूँ। मुझे आज शो में ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जनाब कमर ज़मान कायरा साहब। कायरा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हमारी गुफ्तगू में शामिल होंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मेंबर सूबाई असेंबली हैं डॉक्टर आसिफ बाजवा साहब। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। कायरा साहब, पहले मैं आपकी जानिब आता हूँ। जरदारी साहब ने फरमाया कि एक साजिश के तहत पंजाब ब्यूरोक्रेसी में बगावत करवाई जा रही है। आपको यकीन है कि एक ब्यूरोक्रेट की गिरफ्तारी से शहबाज शरीफ साहब, पंजाब हुकूमत इतने परेशान हो गए हैं कि अब साजिश कर रहे हैं? ये नहीं हो सकता कि ब्यूरोक्रेसी के अपने तहफ़्फ़ुज़ात हों और वो एहतजाज कर रहे हों। ब्यूरोक्रेट इस मुल्क के अंदर ब्यूरोक्रेट पहले भी पकड़े जाते रहे हैं और ये ब्यूरोक्रेट जब पकड़े गए हैं इनको पहले नोटिस दिए गए थे, 3 दफा इनको बुलाया गया, ये नहीं गए और उसके बाद इसी केस के अंदर जब चीफ मिनिस्टर पंजाब को भी 2 दफा बुला के नैब हेडक्वार्टर्स में उनसे भी तफ्तीश की जाती है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर को बुला के उनसे तफ्तीश की जाती है और उसके बाद ये साहब पेश नहीं होते और उनको फिर गिरफ्तार किया जाता है, तो उस पर जो रिस्पॉन्स पॉलिटिकल साइड का आता है, पंजाब गवर्नमेंट हो या फेडरल गवर्नमेंट, वज़रा हो या बाकी लोग, जिस तरह का उनका रिस्पॉन्स आता है और फिर जो पॉलिटिकली मनूवर्ड एंड स्पॉन्सर्ड जो ब्यूरोक्रेटिक फेडरल ब्यूरोक्रेसी के कुछ लोग जो पंजाब में पोस्टेड है, उनका जो एहतजाज आया, जिस तरह उन्होंने इस पे रिस्पॉन्स दिया, वो सरीहन
ایک باغیانہ اقدام تھا جو حکومت کے اور پولیٹیکل اپنی قیادت کے کہنے پہ کیا گیا، اور یہ جو تاثر تھا کہ پنجاب کے اندر بیوروکریسی سرکار کی ملازم نہیں ایک خاندان کی ملازم بنی بیٹھی ہے، اس کو بہت تقویت دی گئی ہے. اور یہ جو احتجاج ہے یہ پنجاب حکومت، فیڈرل حکومت اور فیڈرل بیوروکریسی کے بیٹھے ہوئے اعلیٰ عہدوں پہ جو لوگ ہیں ان کی طرف سے یہ سپانسرڈ ہے، ان کی طرف سے یہ مینجڈ ہے. لہٰذا یہ تو بغاوت ہے. اگر آپ اسی طرح کہ ایک سرکاری بیوروکریٹ پکڑا گیا ہے، اچھا چلے فرض کرے وہ بے گناہ ہے، فرض کرے ان کے خلاف کچھ نہیں ہے، تو پھر عدالت میں وہ پیش ہو جائے گا ان کا ریکارڈ اور وہ بری ہو جائیں گے، اور اس کے بعد آپ نیب کے خلاف کیس کر دیجئے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ صاحب نیب کے پاس ہیں تو وہ حشاش بشاش ہیں، ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ عدالت میں پیش ہو رہے ہیں. وہ یہ تو نہیں ڈاکٹر عاصم کی طرح پکڑ کے 90 ڈیز کے لیے آپ نے جیل میں ڈال دیا، پوچھا ہی نہیں کہ وہ کہاں پڑے. کوئی یہ تو نہیں ہے کہ شرجیل میمن آیا ہے باہر سے، اس کے خلاف کیس کوئی نہیں تھا، پکڑ کے آپ نے پہلا ڈالا بعد میں کیس بنا دیا. اوکے، ہم نے یہی کہا کہ بھائی رائٹ قانون کے تحت ان کو پکڑے، رائٹ قانون کے تحت ان کا طریقہ کار کے مطابق چلے. اب پنجاب گورنمنٹ جو کہہ رہی ہے نہیں تو قاری صاحب اس کا مطلب ہے ڈاکٹر عاصم صاحب کے ساتھ جو ہوا وہ غلط تھا، شرجیل جو نیب نے کیا وہ غلط تھا، احد چیمہ کے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ بالکل ٹھیک ہے. ان کو 90 ڈیز میں رکھا گیا، 90 ڈیز کے بعد عدالت میں پیش کیا گیا، ان کو پوپا کے تحت پکڑا گیا. آپ کو پتا ہے پوپا کا قانون کا استعمال کیا ہے؟ ان کو دہشت گردی میں پکڑا گیا، ان کو 465 ارب کی کرپشن میں پکڑایا، پتہ نہیں کیا کیا ان کے اوپر الزام لگے. ہم نے ضرور کہا کہ بھائی آپ پہلے فیصلہ کریں، وہ دہشت گردی میں نہیں ہے، ڈاکٹر عاصم دہشت گرد نہیں ہو سکتا، ان کے خلاف کوئی ادروائز کیس ہے تو اس قانون کے تحت پکڑے. اوکے، ہو گیا وہ کیس. اب سوال یہ ہے کہ یہ صاحب اگر پکڑے گئے ہیں اور یہ ایسے کیس میں پکڑے گئے ہیں جس میں شہباز شریف صاحب کو بھی بلایا گیا ہے، ہمارا خالی احتمال اور شک اور شبہ نہیں ہے، نیب نے اس کیس میں شہباز شریف صاحب کو بلا کے بھی ان سے پوچھا ہے. قاری صاحب کیا ری ایکشن ہونا چاہیے بیوروکریسی کے احتجاج پر؟ حکومتی ری ایکشن کیا ہونا چاہیے؟ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا وہ بڑا سمپل ہے، ختم کر دیں احتجاج. بیوروکریسی اس طرح احتجاج کرتی ہے، ان کے خلاف باقاعدہ END رولز کے تحت کاروائی ہونی چاہیے. یہ فرمائیے کہ اگر آج عدلیہ کو آپ گالیاں دے رہے ہو، فوج کو آپ سازشی کہہ رہے ہو، دنیا آپ کے خلاف کوششیں کر رہی ہو، اور آپ کی بیوروکریسی بھی اس طرح اگر ہڑتالیں کرنی شروع کر دے، اور ایک شخص یا ایک خاندان یا ایک جماعت کے ساتھ اپنی وابستگی یا اس کے ساتھ جو ان کے اپنے مالی مفادات ہیں وہی صحیح، ان کے ساتھ اگر آپ لنک ہو کے اس طرح باتیں کریں گے تو ریاست تو نہیں چلے گی. یہ تو انارکی ہے، انارکی کی اجازت کوئی نہیں دے گا. اس پہ آپ بھی حیران ہیں، ہم بھی حیران ہیں، ساری قوم حیران ہے کہ ایک بیوروکریٹ جو 20 گریڈ کا ہے اس کو اگر پکڑا گیا ہے تو کون سا قیامت آ گئی بھائی؟ کون سا خدا کا بیٹا ہے کہ اس کو ہاتھ لگ گیا تو قیامت آ گئی؟ ڈاکٹر صاحب میں اس پہ رائے لے لیتا ہوں. ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر آصف صاحب، کیا قیامت آ گئی؟ ایک بیوروکریٹ گرفتار ہو، ہڑتال کی کیفیت ہو جائے، تالے لگنا شروع ہو جائیں. پہلے بیوروکریٹ تو نہیں ہے جو پکڑے گئے ہیں، سو پھر کیوں نہ اپوزیشن کہے کہ کوئی سازش کروائی جا رہی ہے بیوروکریسی سے؟ وقت دیا. عرض کرتا ہوں کہ جس طریقے سے میرے بڑے محسن ہیں قائرہ صاحب، بڑے سیزنڈ پولیٹیشین ہیں، سینئر آدمی ہیں، جب بھی چاہے سندھ میں کسی بیوروکریٹ کو پکڑا جائے یا کسی پولیٹیکل لیڈرشپ کو پکڑا جائے، یا بلوچستان میں ہو یا پنجاب میں ہو یا KP میں ہو، آج سے پہلے یا احد چیمہ کی گرفتاری سے پہلے آپ ریکارڈ چیک کر لیجئے، کبھی بھی کسی گورنمنٹ نے نیب کے ادارے کے اس اقدام کو کبھی نہیں سراہا. ہر دفعہ ہر آدمی کو متعلقہ لوگوں نے ڈیفینڈ کیا، لیکن اس کے باوجود کہ پاکستان میں جو نیب کا انسٹیٹیوشن ہے، اس کو آج تک کسی بھی سرکاری عہدیدار کو گرفتار کرنے کے بعد یا کسی دیگر کو گرفتار کرنے کے بعد کسی نے اپریشیٹ نہیں کیا. ہر پارٹی لیڈرشپ نے، پیپلز پارٹی نے، PTI نے، PMLN نے، کاف لیگ نے، ہر شخص نے نیب کو کرٹیسائز کیا، ہمیشہ کرٹیسائز کیا. لیکن آپ کی جماعت نے تو بڑا کیا، جب سندھ میں کارروائی ہو رہی تھی آپ لوگوں نے بڑا اپریشیٹ کر رہے تھے. بات یہ ہے کہ ہماری ہم کسی بیوروکریٹ کو ڈیفینڈ نہیں کرتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ نیب کو چاہیے کہ وہ اپنے اختیارات سے تجاوز نہ کرے. دیکھیے قائرہ صاحب نے درست فرمایا کہ ہمارا شک تھا تو جو چیف منسٹر پنجاب کو بھی انہوں نے انویسٹیگیٹ کیا، بہت اچھی بات ہے.
اگر انہوں نے ان کو طلب کیا, ان کو کال کی, تو وہ فوری طور پہ وہاں پہ جب انہوں نے ٹائم دیا وہاں پہ چلے گئے, جا کے ان کے سوالات کے جواب دیے اور ان کو سیٹسفائیڈ کیا. بات یہ ہے کہ اب گورنمنٹ آف پنجاب کیوں ڈیفینڈ کرے گی ایک بیوروکریٹ کو اگر وہ کرپٹ ہے؟ لیکن ہمارا کوشچن یہ نہیں ہے, ہمارا سوال یہ ہے, یہی تو سوال ہے کہ اگر وہ کرپٹ ہے تو اس کو ڈیو پروسیس آف کورس جو ہے, جو وہ کیا ہے وہ بتا دیجئے. وہ یہ ہے کہ پہلے ان کو وہ طلب کریں, بات سن لیں, چیف سیکرٹری کو 3 دفعہ طلب کیا ہے, کریں اور ان کے خلاف جو الزامات ہیں ان کو ان سے ان کا جواب مانگے, اور اگر ان کے خلاف کوئی ایویڈنس ہے تو ایویڈنس کلیکٹ کر کے بورڈ میں دے دیں, اور وہ اس کے بعد ریفرنس جائے گا نیب میں, نیب کوڈ ریفرنس بھیجے گی. اس صاحب کو 3 دفعہ بلایا گیا ہے, یہ نہیں گئے. کائرہ صاحب ایک دفعہ وہ حاضر ہوا, نہیں ہوا, دوسری دفعہ اس کا ٹائم تھا 2:30 بجے کا, 2 بجے ریسٹ کر لیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ صرف اس لیے ریسٹ کیا. کچھ ہے جی جی. لیکن ڈاکٹر صاحب مجھے موقع دیجئے, میں بتا, شہباز شریف صاحب کا آپ نے حوالہ دیا, پیش ہوئے نیب کے آگے, اس کے بعد ہم نے ان کی 1.5 گھنٹے کی پریس کانفرنس بھی سنی جس میں انہوں نے کہا جی یہ پی ٹی آئی کا نیب کاسا لیس نہ بنے. ادھر ایک گرفتاری ہوئی, ہم نے دیکھا جی یہ ہڑتال کی کیفیت پیدا ہو گئی. چیئرمین نیب ابھی کہہ رہے تھے 1 ہفتہ پہلے کہ پنجاب کے ادارے تعاون نہیں کر رہے, تو پھر وہ کیوں نہ کہیں کہ آپ کی حکومت کے ماتحت ادارے وہاں پر تعاون نہیں کر رہے ہیں. اور فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ اور مسلم لیگ نے فرمایا کہ جناب یہ تو نیب بالکل صحیح کام کر رہا ہے, اب یہ ایک بندے کو بچانے کے لیے کیوں اتنا احتجاج کر رہے ہیں؟ یہ میاں صاحب آن ریکارڈ ہے, آپ اپنے ریکارڈ میں سے نکلوائیے, دکھا دیجئے میرے بھائی کو. میں قائرہ صاحب میں گزارش کرتا ہوں سر, یہ یادیں بھی تازہ ہیں, ابھی یہ میموری ہے اس کی. شرجیل محمد صاحب کو انہوں نے انویسٹیگیٹ کرنا چاہا تو وہ پہلی دفعہ ان کے پاس پیش آئے, جب پیش ہونے کے بعد انہوں نے ان کو سوالات نامہ دیا اور وہ وہاں سے پاکستان سے فلڈ اوے کر کے بھاگ گئے, وہاں سے چلے گئے, اور اربوں روپے کا جو کیش تھا وہ برآمد ہوا. ہمیں کوئی اچھا اس اربوں روپے کا کوئی ثبوت نہیں ہے. ایک بات میں کرتا جاؤں, یہی آپ مفروضے پہ بات کر رہے ہیں. میں ایک بات میں کرتا جاؤں قائرہ صاحب, اسی نیب نے کئی سالوں تک زرداری صاحب کو بھی اپنے گرفتار کر کے رکھا, تو کیا ایویڈنس تھی ان کی؟ دیکھیے گزارش سنیے, 1 منٹ سنیے ذرا, سنیے. وہ غلط کر رہی تھی نیب, وہ غلط کر رہی تھی یا نہیں کر رہی تھی اس وقت؟ اگر شرجیل میمن کے گھر سے 1 روپیہ بھی پکڑا گیا تو وہ کہیں اکاؤنٹ فار ہوگا نا, اس کا کوئی چلان بنا ہوگا. اگر 1 روپیہ بھی پکڑا گیا تو میں ذمہ دار ہوں, میں ابھی آپ جو سزا دیں گے میں لے لوں گا. یہ کیا مفروضوں پہ مبنی باتیں کی جا رہے ہیں؟ قائرہ صاحب میں تو یہ بات جو ہے میں از خود نہیں کہہ رہا, یہ آپ کے میڈیا چینلز پہ, میرے بھائی ایک بات سنیے, آپ کے پرنٹ میڈیا میں دیکھیے گزارش سنیے, انکنفرمڈ رپورٹس, ڈاکٹر صاحب انکنفرمڈ رپورٹس, کہ اگر کسی سے دولت پکڑی جاتی ہے, چوری کا مال پکڑا جاتا ہے, کرپشن کا تو وہ کہیں کسی FIR میں کسی فرد جب اس کا بنے گا, وہ کسی جگہ اکاؤنٹ فار ہوگا, وہ نیب نے کہیں رکھا ہوگا, وہ رینجرز نے پکڑا ہے تو رینجرز نے اکاؤنٹ فار کیا ہوگا, اس کی کوئی FIR ہوئی ہوگی. یار خدا کے خوف کرے, ایک مفروضے کو اتنا پھیلا دینا. قائرہ صاحب جب یہ نیب والے پکڑتے ہیں تو اس کی FIR نہیں درج کرتے. بھائی ہوتی ہے, اس کا سارا کچھ ایک فرد FIR درج نہیں ہوتی, وہ اگر FIR درج ہوتی ہے تو وہ تھانے میں ہوتی ہے. مجھے سوال کا موقع, قائرہ صاحب مجھے نہ سمجھائیں, فرد برآمد ڈاکٹر صاحب مجھے موقع دیجیے گا. مجھے بھی پتا, میں بھی ایک پریکٹیسنگ لائر ہوں, اسٹوڈنٹ ہوں, فرد برآمدگی بنتا ہے اور یہ یقیناً بنا ہوگا. یہ ایسے نہیں ہے, میں آپ کو لائیو آن ایئر کہہ رہا ہوں میرے بھائی, میں آپ کو لائیو آن ایئر, آپ کی جماعت کو, آپ کے سب لوگوں کو چیلنج کر رہا ہوں. اگر جو آپ اربوں روپے پکڑے جانے کی بات کر رہے ہیں, کوئی 1 روپیہ پکڑا گیا ہو تو قمر زمان اس کا ذمہ دار ٹھہرے گا یار. چلیں اسے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ بھی موقع دیجیے گا. قائر صاحب اسے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. زرداری صاحب نے یہ بھی کہا انہیں ڈر یہ ہے کہ چھوٹے میاں صاحب بھی نہ چلے جائیں. آپ کی جماعت کو یقین ہے کہ یہ سلسلہ اب جو شروع ہوا ہے احد چیمہ سے, یہ شہباز شریف صاحب تک جائے گا, وہ بھی گرفتار ہو سکتے ہیں. تعلق نہیں ہے میاں شہباز شریف صاحب کا چھوٹے میاں صاحب کا. ڈاکٹر صاحب موقع دیجیے گا. ڈاکٹر صاحب میں قائرہ صاحب سے جواب لے لوں پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں. جی قائرہ صاحب میں بھی نہیں کہہ رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کیس جو آشیانہ ہاؤسنگ کا تھا, جس میں احد چیمہ کو پکڑا گیا تو قیامت ڈھہ گئی اور آسمان زمین ایک کر دیا گیا, اسی کیس میں شہباز شریف صاحب کو 2 دفعہ نیب نے بلایا ہے.
میرے اور آپ کے کہنے پہ تو نہیں بلایا نا. نیب کے پاس کوئی بات ہوگی, کوئی ثبوت ہوگا, کوئی ڈاکومنٹ ہوگا, اور شہباز شریف صاحب کو بلا رہے ہیں, وہ کوئی مذاق تو نہیں ہے. اسی طرح انہوں نے پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر کو بلایا, تو ان کے پاس کوئی ثبوت ہوگا نا بھائی. ایسے خلا میں باتیں تو نہیں ہو گئیں. اگر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ شہباز شریف صاحب تک بات جائے گی اور بہت سارے لوگ اس پہ شامل ہوں گے, تو یہ تو صرف ایک کمپنی کا ایک کیس ہے. ابھی تو ایل ڈی اے کے کیس کھل رہے ہیں, ابھی تو بہت ساری یہ جو میٹرو بس ہے, میٹرو ٹرین ہے, ابھی تو جو پاور سپلائی کمپنیز ہیں جہاں پہ 60 کمپنیاں بنا کے جو تماشے کیے گئے ہیں پاکستان کے قوانین کے ساتھ, اور جو لوٹ مار مچی ہے جس کے داستان زبان زد عالم ہے, یہ حکمرانوں تک تو جائیں گی. یہ قیافہ نہیں ہے. میں تو خالی خلا میں بات نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں نیب نے اسی کیس میں, چلے باقی کو چھوڑ دے فی الحال, اسی کیس میں شہباز شریف صاحب کو بلایا 2 دفعہ اور پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر کو بلایا. سو اس کا مطلب ہے کہ اگر میں کہوں کہ احد چیمہ کے پکڑے جانے پہ جو احتجاج ہے اس کے پیچھے مسئلہ یہ ہے کہ ان کو اپنی لیڈرشپ کے پکڑے جانے کا ڈر ہے, تو میرا قیافہ درست ہوگا نا جی. دیکھیے جی میں ٹھیک ہے قاہر صاحب, میں اس نقطے پہ ایک بریک لے لوں. قاہر ناظرین, بنیادی نقطہ یہ ہے کہ مسئلہ احد چیمہ کا نہیں ہے, مسئلہ سلسلہ اس سے آگے بڑھنے کا ہے. سو ڈاکٹر آصف باجوہ صاحب سے اس بارے میں بھی رائے لیتے ہیں, اس پر بھی بات کرتے ہیں اس بریک میں. ویلکم بیک ناظرین. قمر زمان قاہرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ڈاکٹر آصف باجوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما علی محمد خان صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں. خان صاحب شکریہ, آپ نے ہمیں کچھ تاخیر سے جوائن کیا, اس لیے میں آپ سے جو سوال رکھا تھا وہ پوچھ لوں. خان صاحب نے بھی کہا احد چیمہ کی گرفتاری پر یہ وہ طوطا ہے جس میں شہباز شریف کی جان ہے. سو ذرا ہمیں سمجھائیں, یہ ایک بیوروکریٹ کی گرفتاری سے آخر خان صاحب نے, آپ کی جماعت نے کیا امید لگا لی ہے؟ مطلب پریس کانفرنس کر رہا ہے ایک سیاسی جماعت کا سربراہ ایک بیوروکریٹ کی گرفتاری پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ علیہ وسلم. بہت شکریہ جواد صاحب. دیکھیں, شہباز شریف صاحب کی ہمیشہ طرز حکمرانی یہ رہی ہے کہ وہ اپنے وزیروں اور اپنے ایم پی ایز اور اپنا جو پولیٹیکل ان کا کیڈر ہے اس کی بجائے ہمیشہ بیوروکریسی پہ وہ جو ہے ان کو لے کے چلتے ہیں. ان کے ٹیم ممبر ہمیشہ بیوروکریٹس ہوتے ہیں, تو ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے. بیوروکریٹس ہمارے ہی بھائی بہن ہیں اور وہ دے آر سپوز ٹو بی یور ٹیم ممبرز, لیکن ناٹ ان یور فرسٹ کیڈر لیڈرشپ. کہ دے شوڈ بی آلویز بی سپلیمنٹنگ یور کیبنٹ, یور منسٹرس. آپ جب بیوروکریٹ کے ذریعے اپنے منسٹر کو یہ بائی پاس کر دیتے ہیں اور آپ جب فیصلہ سازی اپنی کابینہ کی بجائے اپنی بیوروکریٹس کے ساتھ مل کے کرتے ہیں, سیم از دا کیس ہیئر ان سینٹر میں بھی ایسا ہے. میاں صاحب جس طرح فواد صاحب کے ذریعے, تو ہماری کوئی فواد صاحب سے کوئی خدا واسطے کا بیر نہیں ہے. پوائنٹ اس کہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں آپ کیبنٹ کو امپورٹنس دیتے ہیں, فیصلہ سازی آپ ادھر کرتے ہیں, امپلیمنٹیشن بھی آپ تھرو کیبنٹ کرواتے ہیں. اس میں پھر پروجیکٹس ہونا لیٹ ہو جاتے ہیں, تو شہباز شریف صاحب کا ایک طریقہ کار ہے نا, جلدی پروجیکٹس انہوں نے کمپلیٹ کرنے ہوتے ہیں. تو پھر اس کا نتیجہ بھی یہ نکلتا ہے, دیکھیں جب آپ اپنے بلو آئیڈ بوائز رکھتے ہیں اور جب آپ وہ کابینہ کو بھی بائی پاس کرتے ہیں, تو پھر عوام نے پھر why are we supposed to be living in a parliamentary democracy then? Why not should we not go for a presidential form of government? کیا شہباز شریف صاحب پارلیمانی ڈیموکریسی میں presidential form of government جو ایکسپیرینس کرنا چاہتے ہیں یا کرتے ہیں؟ پریکٹیکلی ڈی جیورے تو نہیں, لیکن ڈی فیکٹو پریکٹیکلی تو وہی کر رہے ہیں. تو سوال دوسرا یہ اٹھتا ہے کہ دیکھیں, سی ایس ایس کر کے یا پی سی ایس کر کے کوئی آ کے جب آتا ہے سول سروس پاس کر کے کمیشن, تو قابل لوگ ہوتے ہیں وداؤٹ ٹیکنگ اینی تھنگ اوے فرام دیم. دا پوائنٹ از کہ یہ جو احد چیمہ صاحب ہے یہ گرفتار ہو گئے. چلیں ہم حکومت وقت کی بات مان لیتے ہیں ایک لمحے کے لیے, درست کے غلط ہوئے, تو کیا اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ گورنمنٹ کے ذریعے جو ہے وہاں پہ بائیکاٹ کروائیں اور وہاں پہ احتجاج کروائیں؟ کیا یہ گورنمنٹ فنڈڈ, گورنمنٹ سپورٹڈ نہیں ہے؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک صوبے میں جہاں شہباز شریف صاحب کا وہ کہتے ہیں میرا بڑا ہولڈ ہے, آپ کو لگتا ہے اس کا وجہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کو اپنے حوالے سے خدشات ہیں؟ وجہ وہی ہے, پہلے دن سے میں نے بھی یہ بات کی تھی, میں باقاعدہ ٹویٹر وغیرہ فیس بک اور اپنا سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پہ یہی بات کی کہ اس ملک میں اس وقت مسئلہ یہ ہے, بہت سے جن پھر رہے ہیں, ہر جن نے طوطے رکھے ہوئے ہیں اور ان نے جان اپنی طوطوں میں رکھی ہوئی ہے. کسی کی جان جو ہے وہ راؤ انوار میں ہے, اچھا, کسی کی عابد باکسر میں ہے, کسی کی اس میں جو ایم کیو ایم کے تھے انہوں نے جو رکھا ہوا تھا جو اس کے پھر پھانسی چڑھ گئی ہیں, ایک وہ ہے. ایک جناب آپ کا سن میں, آپ کیا یہ سب کیا سیاست دان ہے, کوئی جادوئی کریکٹرز ہیں, ہر ایک کی جان کسی نہ کسی, یہی مسئلے ہیں. دیکھیں یہ ملک تب ٹھیک ہوگا جب یہاں انسانوں کی حکومت ہوگی, فرشتوں کی نہیں ہوگی, جنات کی نہیں ہوگی, اور کسی طرف سے کوئی جادوگری نہیں ہوگی, اور ہر آدمی کی جان جب اس کی اپنی ذات میں ہوگی وہ سب قانون کے سامنے برابر ہوں گے. بیوروکریٹ سر آنکھوں پہ, لیکن
पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कैबिनेट काबीना फैसला साजी करेगी, और अगर कोई ब्यूरोक्रेट गलत काम करे उसको उसकी सजा भी मिलनी चाहिए। क्या ये अनटचेबल्स हैं? मुझे इस पे एक मौका, क्या ये अनटचेबल्स हैं? मुझे सवाल ये है। कायरा साहब, बहरहाल हमने माजी में देखा है, जरदारी साहब, आपकी जमात की सीनियर क़यादत, नवाज शरीफ साहब, बड़ा इशू रहा है नैब के हवाले से कि लोग गिरफ्तार होते हैं, सबूत भी नहीं मिलते, लेकिन बदनाम जरूर हो जाते हैं लोग। सो आपको लगता है ये जो मौजूदा केस है ये नैब चेयरमैन के लिए भी टेस्ट केस है और लाजमी तौर पर शहबाज शरीफ साहब के लिए भी एक टेस्ट केस है? कानून में बहुत सारे सुकम हैं और हम उसको दुरुस्त करना चाहते थे अपने दौर में भी, और आज भी हम समझते हैं कि उनको दुरुस्त होना चाहिए, उसमें बेहतरी आनी चाहिए। लेकिन जब तक ये कानून लागू है, ये कानून सबके लिए है ना। ये तो नहीं हो सकता कि अली मोहम्मद पकड़ा जाए, कहरा छोड़ दिया जाए, ये तो नहीं हो सकता। ये सबके लिए लगेगा। हाँ, जहां तक ताल्लुक ये है कि नैब के कानून को इस्तेमाल कैसे किया जाए, मियां साहब का भी इस पे तहफ़्फ़ुज़ात थे, हमारे भी तहफ़्फ़ुज़ात थे। हमारे तहफ़्फ़ुज़ात ये तो नहीं थे कि नैब के कानून का किसी एक जगह इस्तेमाल किया जाए तो कहा जाए बहुत अच्छा है, वेरी गुड, ये तो बिल्कुल असूल के मुताबिक हो रहा है, और दूसरी जगह कहा जाए कि ये बिल्कुल गलत हो रहा है। जहां तक टेस्ट का ताल्लुक है, बिल्कुल मैं समझता हूं कि ये नैब के चेयरमैन को भी और नैब की पूरी अथॉरिटी को भी ये एक चैलेंज समझना चाहिए और बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। अगर आज चीमा साहब के खिलाफ बाकायदा सबूत थे तब पकड़े जा सकते हैं, अगर गलत पकड़े गए हैं तो और बात, ऐसी बात नहीं है। अगर आपके पास सबूत है, मैंने पहले भी कहा ना कि ये वो केस है जिसमें चीफ मिनिस्टर पंजाब को 2 दफा बुलाया गया है, लिहाजा ये आम केस नहीं है। इसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर को बुलाया गया, ये आम केस नहीं है। लिहाजा अब उनको इस केस को कंक्लूड करना चाहिए, ये केस किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि ये अदालत में जाके प्रूव होना चाहिए। कोई खाली नैब ने तो प्रूव नहीं करना। बसूरत दीगर नैब के लिए बसूरत दीगर क्या होगा अगर कुछ नहीं निकलता? और धब्बा लगेगा और हम समझते हैं कि इससे इदारे का नुकसान होगा। और ये शहबाज शरीफ साहब और पंजाब हुकूमत के लिए क्या होगा? कुछ नहीं होता इसमें, तो फिर नेचुरली पंजाब गवर्नमेंट जो है वो बाकी किसी पे भी हाथ नहीं डालने देगी। ये मैंने कहा ना, ये यहाँ पे 39 महकमे और 60 कंपनियां हैं, और कंपनियों में कंपनी बहादुर है। जिस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये भी वही कंपनियां हैं, और यहाँ पे भी बड़े बड़े तमाशे हैं। वही ब्यूरोक्रेट जो सरकारी मुलाजिम है वहां से छुट्टी लेते हैं, कंपनी में आके प्रोजेक्ट मैनेजर बनते हैं, 15-15, 20-20 लाख तनख्वाह लेते हैं फिर, और वहां अपनी मर्जी के टेंडरिंग प्रोसेस होता है। उनके ऊपर जो पाकिस्तान का ऑडिटर जनरल का डिपार्टमेंट है उसका कंट्रोल खत्म हो जाता है। लिहाजा ये एक बहुत बड़ा प्लान है, इसको कभी किसी वक्त अनर्थ करेंगे, लेकिन मैं समझता हूं कि इससे नैब की अथॉरिटी जो है वो इरोड नहीं होनी चाहिए, और नैब को अपना केस प्रॉपरली प्लीड करना चाहिए, ना दबाव में आए और ना ही इंतकामी हो। अगर राज चीमा साहब के खिलाफ कोई सबूत है तो जरूर वो अदालत में पेश करना चाहिए। डॉक्टर साहब, मैं आपके सामने कोट करता हूं, राना सनाउल्लाह साहब ने फरमाया कि नैब ने 2002 के इलेक्शन को मैनेज किया, इस वक्त 85% टीम नैब में मुशर्रफ की है, नून लीग को इलेक्शन में नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ फैसले हो रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, आपसे सवाल यह है कि आपको आइन की शिकें वो डिक्टेटर की हैं, ये भी नाअहली के बाद याद आती हैं, जज भी पीसीओ के नाअहली के बाद याद आते हैं, और नैब भी मुशर्रफ के साथ है, टीम मुशर्रफ की है, ये अपने खिलाफ कार्रवाई के बाद याद आ रहा है। तो इसको हम क्या कहें? है कि उस वक्त बात याद आती है जब किसी के अपने पांव जलते हैं, जब कोई खुद बीमार होता है तो फिर उसको एहसास होता है कि अगर कोई दूसरे का बच्चा बीमार होता है तो उसके साथ क्या गुजरती है। ये बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन क्या ये गलत बात है कि जो नैब करती रही है, या जिस तरह से राना सनाउल्लाह साहब ने फरमाया है कि ये उस वक्त के एक डिक्टेटर के भर्ती किए हुए लोग हैं, और क्या इन लोगों ने कौन कौन से गुल नहीं खिलाए? केपी में देख लें, वहां की तो खैर बात ना करें, केपी में तो उन्होंने नैब के दरवाजा बंद करके ताला लगा दिया, इतना बहुत बड़ा खत्म कर दिया नैब का इदारा। सिंध में भी इस तरह हुआ, बलोचिस्तान में भी इस तरह हुआ, पंजाब में भी इस तरह हुआ। और ये जो आप तासर देने की कोशिश कर रहे हैं ना कि हुकूमत पंजाब, देखिए हुकूमत पंजाब जो है उसने सिर्फ एक स्टेटमेंट दी कि जी ये इनको जो इनका ड्यू प्रोसेस है उसको ये अडॉप्ट करें और उसके बाद जिसको मर्जी गिरफ्तार करें। ये कारा साहब फरमा रहे हैं कि जी चीफ मिनिस्टर साहब को 2 दफा बुलाया, मैं ये समझता हूं बिल्कुल दुरुस्त बात है। चीफ मिनिस्टर पंजाब को 2 दफा बुलाया, लेकिन उनके खिलाफ कोई चीज साबित ना हो सकी, और वो कहते हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी को बुलाया, प्रिंसिपल सेक्रेटरी
دیکھیے سر کتنی اور کر لیں, دو سماعتوں میں ہوتی بھی نہیں ہے روک سکتا ہے. جس طریقے سے پی ایم ایل این کے ساتھ ہو رہا ہے, جس طرح ہماری لیڈرشپ کو, یہ میں یہ سمجھتا ہوں احد چیمہ کو صرف اس لیے گرفتار کیا گیا ہے کہ یہ لوگوں کو یہ تاثر دیا جائے, جس طرح کہ عمران خان نے کہا کہ یہ وہ طوطا ہے جس میں میاں شہباز شریف صاحب کی جان ہے, یا انہوں نے کہا کہ یہ نہیں, یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کرپشن کرتے ہیں, جبکہ کرپشن یہ ثابت نہیں کر سکے. جس طریقے سے یہ روزانہ کہتے ہیں, یا بھی انہوں نے کہہ دیا کہ ان کے خلاف کوئی ریکوری نہیں ہے. میری بات سن لیں, یہ روزانہ کہتے ہیں جی یہ چور ہیں, آپ کی جماعت کو بھروسہ ہے, چیئرمین نیب پر بھروسہ ہے کہ آنریبل سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا پاناما کا, جس میں اقامہ پہ فیصلہ ہوا, اس میں کون سا پروجیکٹ بتایا کہ اس میں انہوں نے کک بیکس لی, کون سا ایسا میگا پروجیکٹ بتایا کہ اس میں کمیشن لی, کون سا ایسا بینک بتایا جس میں انہوں نے کہا کہ اس میں انہوں نے منی لانڈرنگ کی. آج تک تو سپریم کورٹ کچھ ثابت نہ کر سکی. وہ کیس سپریم کورٹ میں ظاہری بات ہے پروجیکٹ کا نہیں تھا ڈاکٹر صاحب, یہ ساری وہ میٹرو کا کیس نہیں تھا. جب ڈیسائیڈ ہوگا, جب عدالت فیصلہ کرے گی, پھر یہ کہہ لیں یہ عدالت کا فیصلہ آنے سے پہلے پریڈکشنز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ڈاکٹر صاحب پوائنٹ آ گیا, آپ کا پوائنٹ آ گیا. کون سی ایویڈنس ہے جو یہ کہتے ہیں کہ میاں شہباز شریف ملوث ہے؟ بھائی اگر آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے تو جائیں, آپ کے سامنے نیب کا ادارہ بیٹھا ہوا ہے, جا کے ایویڈنس پیش کر دیں, اور روزانہ کی بنیاد پہ ٹی وی پہ بیٹھ کے آپ کے ریاکشن کو بنیاد بنا کے نہیں کہہ رہے ڈاکٹر صاحب. چاہیے اگر آپ کے پاس ایویڈنس نہیں ہے تو ڈاکٹر صاحب پوائنٹ ٹیکن. جی قاہرہ صاحب کوئکلی, میں پھر خان صاحب کو بھی شامل کروں گفتگو میں ذرا. جی قاہرہ صاحب. نہیں ہوں, گزارش بڑی سادہ ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی ایک بندہ پکڑا گیا ہے, اس کیس میں 2 دفعہ شہباز شریف صاحب کو بلایا گیا ہے, اور میرے بھائی آج کل مسلم لیگ والے جو ہے نا, یہ عام کرائم اور وائٹ کالر کرائم کو دونوں کو آپس میں مرج کر رہے ہیں. مثلا عام کرائم میں یہ ہوتا ہے کہ جرم ہو گیا, چوری ڈکیتی کوئی چیز ہوگی, تو اس میں اسٹیٹ جو الزام لگانے والا ہے اس نے ثابت کرنا ہے کہ یہ بندہ میرا مجرم ہے. جہاں پہ وائٹ کالر کرائم ہے یا پیسے کا ایشو ہے, وہاں پہ صرف الزام لگانے والے نے کسی وہ ایجنسی ہو, کوئی فرد ہو, کوئی ادارہ ہو, اس نے صرف ایک کام کرنا ہے کہ اس نے جس پہ الزام لگ رہا ہے اس کی ثابت کر رہے ہیں کہ یہ آپ کے اثاثے ہیں, یہ آپ کے اکاؤنٹس ہیں, یہ آپ کی جائیداد ہے, جو آپ کے مینز, آپ کے وسائل کے ساتھ میچ نہیں کرتی, ڈکلیئر نہیں ہے, اور وہاں آپ نے ثابت کرنا ہے کہ رسیدیں آپ نے لے کر آنی ہے. یہ رسیدیں آپ نے کیس ہے. یہاں پہ احد چیمہ ہو, شہباز شریف ہو, کوئی اور ہو, میں ہوں, آپ ہوں, ٹھیک ہے, اگر کسی پہ یہ الزام لگے گا تو اس نے اپنی بے گناہی ثابت کرنی ہے, نیب نے ثابت نہیں کرنا. نیب نے جو ثابت کرنا ہے وہ کورٹ میں جا کے دے دے گا کہ یہ ان کے ایسٹس ہیں. ایک بات قاہرہ صاحب, آپ بڑے بھائی ہیں, ایک بات بتا دیں. قاہرہ صاحب ایک بات بتا دیں, میرا بھی ایک کوشچن ہے, موقع دیجئے گا, خان صاحب آپ چپ ان کرنا چاہیں کہ میاں شہباز شریف کے خلاف کیا الزام لگایا ہے نیب نے؟ میرے بھائی شہباز شریف صاحب کو چھوڑیے, سوال آ گیا, خان صاحب آپ جواب دینا چاہیں. میرا ایک سوال ہے, وہ جو 14 کیسز ان پہ ہوئے ہیں سپریم کورٹ نے قاہرہ صاحب بھیجے ہیں, وہ کوئی مکہ مدینے میں بیٹھ کے نماز پڑھنے کے تو نہیں ہیں, وہ سارے کرپشن کے کیسز ہیں. جی جی علی میرے سوال کا جواب آپ مجھے تھوڑی سی الجھن ہو رہی ہے. جی علی محمد خان مجھے میں لیتا ہوں جواب. مجھے تھوڑی سی الجھن ہو رہی ہے, تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ مجھے کوئی اس الجھن سے نکالے. جو ڈاکٹر صاحب ہیں, یہ میڈیسن کے ڈاکٹر ہیں یا لا کے؟ آپ بات کریں, آپ پوچھ لیں. ماشاء اللہ, پھر آپ کو اتنا تو پتا ہوگا ڈاکٹر صاحب کہ شکریہ, مہربانی, آپ سے ہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ دنیا دیکھیں, وی آر ناٹ ری انوینٹنگ دا ویل, ہم کوئی پہیہ دوبارہ نہیں ایجاد کرنا چاہ رہے, نہ کوئی ہم کر سکتے ہیں, نہ کوئی. دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ احد چیمہ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور آپ ان کے پیچھے نہیں ہیں, آپ کے وہ بلو آئیڈ نہیں ہیں, اور یہ ہڑتال بھی آپ نہیں کرا رہے, تو آپ کو تو کہنا ہی چاہیے کہ بھئی ان کو پکڑیں, وہ اگر بے گناہ ہوں گے ہم اس کے پیچھے, ہمارا وہ اگر بے گناہ ہے تو چھوٹ جائے گا, ہمارا اس سے کیا کام ہے. آپ جب اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں, جو بھی کمیں گے ویسے آپ ڈیفینسو ہو رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے. اور دوسری بات بھائی جان یہ ہے, ڈاکٹر صاحب, میرے محترم ڈاکٹر صاحب اور میرے پیارے بڑے بھائی, آپ ڈاکٹریٹ ہیں, میں تو اتنا سا طالب علم ہوں, چھوٹا سا میں وکیل ہوں, میں ہائی کورٹ کا, لوور کورٹ کا چھوٹا سا وکیل, اتنا میں سمجھتا ہوں. جو ابھی آپ کو قاہرہ صاحب نے بھی بات کی ہے, دنیا میں ہوتا ہے, صرف پاکستان میں نہیں, کرمنل کیس میں it has to be proven beyond shadow of reasonable doubt by the prosecution کہ آپ نے جرم کیا ہے. لیکن فائنینشل کرائمز میں, وائٹ کالر کرائمز میں, امریکہ میں, یو کے میں, ہندوستان میں, یہ بنگلہ دیش میں, یہ مالدیپ میں, نیپال میں, اور بھائی جان یہ افغانستان میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے
کہ پروسیکیوشن نے نہیں پروف کرنا ہوتا. میرے پاس اگر چوری کا موبائل پکڑا جائے نا تو میں نے بتانا ہوگا میں نے کس دکان سے لیا اور کون سے پیسوں سے لیا. اربوں روپے کی پراپرٹی ڈاکٹر صاحب آپ کی نکلی ہے اور آپ کے اور ہم سب کے سابقہ آپ کے مطلب آپ کی حکومت کے اور سابقہ وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب نے کہا تھا قومی اسمبلی میں انہوں نے فرمایا تھا کہ ہمارے پاس ساری رسیدیں سارے ثبوت موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب سن لینا قاہرہ صاحب سے بھی آپ نے ویسے ہی بٹھایا ہوا ہے اور مجھے بھی آپ نے بات کرنے دے رہے. سمپل سا سوال ہے ڈاکٹر صاحب, آپ پاکستان میں ہوتے ہیں نا, پاکستان میں ہوتے ہیں, آپ کی سابقہ جو ہے وہ اپنا موجودہ بھی بلکہ لیڈر ہیں, وہ کہتی تھی مریم بی بی کہ میرا اور میرے بھائیوں کا پاکستان سے باہر, تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے؟ جواب تو نہیں آپ دے رہے ہیں. نکل آئی نا پراپرٹی. ابھی میری بات کا کوئی جواب دیں نا علی محمد خان. یہ ہم پھر پیناما پہ چلیں. ڈاکٹر صاحب میرا سوال, ڈاکٹر صاحب ہمیں تھوڑا سا یہ بتائیں, یہ کوئی طریقہ ہے پاکستان میں کہ اگر کوئی ادارہ کام کر رہا ہے خصوصاً احتساب کا, وہ سکینڈلائز نہ ہو, ایک وقت میں ساری سیاسی جماعتیں مطمئن ہو سکتی ہیں نیب سے, یا ہم یہی ہوتا رہا دیکھیں گے جس کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے اسی کو شکوہ ہے؟ ادارہ اکاؤنٹیبلٹی کرے, وہ سب لوگوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرے. میں اس کی مثال دیتا ہوں, اور بڑا اچھا ہوا آپ نے بات, علیم خان صاحب کو نوٹس بھیجا ہوا ہے نیب نے, ٹھیک, سابق ڈی جی ایس آئی کا نام ای سی ایل میں ڈلوا دیا نیب نے. نہیں دیکھیے تو نیب کر نہیں رہا کراس دا بورڈ, یہ کافی نہیں ہے. اگر انہوں نے 5 سال یا 7 سال یا 10 سال آصف علی زرداری کو رکھا جیل میں, تو پھر وہاں کیا نکلا؟ نہیں دیکھیں نا بکا کیا کریں گے. تو سر پھر بند کرو, ابھی آپ نے کیوں چیئرمین نیب لگوائے دوبارہ سے کہ یہ انہوں نے حساب نہیں دیا؟ یہ کیا دیکھیں, بات یہ ہے کہ دونوں فریق عدالت میں جاتے ہیں, ایک مدعی ہوتا ہے ایک ملزم ہوتا ہے, ایک پارٹی کا ورشن عدالت مانتی ہے اور ایک پارٹی کا ورشن عدالت نہیں مانتی, حالانکہ ایویڈنس تو دونوں فریق دیتے ہیں, مدعی بھی دیتا ہے مدعا بھی دیتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ اس نے ایویڈنس ہی نہیں دی. اگر میاں صاحب نے اپنے سارے تمام چیزیں دیں تو ہم نے آنریبل سپریم کورٹ میں جے آئی ٹی میں سارا ریکارڈ پیش کیا, لیکن اس کو ویلیو نہیں دی گئی, اس کو ویٹیج نہیں دی گئی. ٹھیک ہے, اور اس کو مانا نہیں گیا. خان صاحب 15 سیکنڈ ہمیں اسے ریپ اپ کرنا ہے کہ نیب پر ہمیشہ کرٹیسزم ہوگا, آپ لوگ اس دفعہ مطمئن ہیں؟ پتہ ہے نسخہ ان کا کیا ہے؟ نسخہ نون لیگیوں کا یہ ہے کہ آنریبل سے سٹارٹ کریں اور پھر وہ لان تان کریں اور وہ ایسی تیسی کریں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی. یہ کیسا آپ آنریبل کہتے ہیں؟ اگر آپ آنریبل کہتے ہیں تو پھر دل سے آنریبل مانے بھی. آپ کہتے ہیں ہم آپ کے بچوں پہ زمین تنگ کر دیں گے, آپ کہتے ہیں کہ بھئی یہ سازش ہے. چلیں ڈاکٹر صاحب آپ آج ایک احسان کریں قوم پہ, قوم کو یہ بتا دیں یہ سازش کون کر رہا ہے. یہ تو بات بتا دی تھی جاوید ہاشمی صاحب نے, آپ مجھے یہ بتا دیں, مجھے بتا دیں نا جب عمران خان نے کہا آپ بتائیں نا, مجھے وقت بھی ختم ہو گیا, رول جو ہے وہ شرمناک ہے. اور عمران خان صاحب آپ بتائیں نا کون سازش کر رہا ہے؟ آپ مجھے یہ بتا دیں, عمران خان نے یہ نہیں بتایا ڈاکٹر صاحب, آپ بکے نہیں بتایا, مجھے شکریہ ادا کرنا. ایک اپنے بیٹے کو بلوچستان میں اپوائنٹمنٹ کے لیے بکے. اب اس وقت کا جواب کون دے گا؟ اور عمران خان کے سوال, ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. اور ڈاکٹر خدا کا خوف کریں بھی آپ نے اس کو آنریبل کہا ہے سپریم کورٹ. بہت شکریہ علی محمد خان صاحب, قمر زمان قاہرہ صاحب ہمارے ساتھ. ناظرین قمر زمان قاہرہ صاحب کا بہت شکریہ. ناظرین بنیادی اور مختصر بات یہ کہ ہماری سیاسی جماعتوں کو اداروں کو لے کر میٹھا میٹھا ہپ ہپ کا جو رویہ ہے اس کو بدلنے کی بہرحال ضرورت ہے, ادروائز اداروں کی تکریم اور ان کو سٹرینتھن کرنے کا خواب ہی رہ جائے گا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی.